नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। नाज़रीन, 22 माह की सुनामी की वजह से जो मुल्क में सूरत हाल पैदा हुई है, महंगाई की, सेहत के हवाले से बहुत सारे जो मसाइल पैदा हुए, उसके बाद मुल्क के अपोजिशन की जमात, दो अहम जमातों को अब ये ख्याल आया है कि मौजूदा हुकूमत को जाना चाहिए और इसके हवाले से कोई तहरीक चलानी चाहिए। आज इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये है कि लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुस्लिम लीग नून के वफद ने, अहम वफद ने, 3 रुकनी वफद ने मुलाकात की है। उसमें यह तय पाया है कि ईद के बाद इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए हिकमत मिली तय की जाएगी, इसके लिए एपीसी मुनक़द की जाएगी और इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम वो अमल में लाया गया है और फैसला किया गया है। हालांकि ये एपीसी हम मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद मुसलसल देखते आए हैं, मौलाना फजल रहमान इसकी मेज़बानी करते करते रहे हैं और उसकी एक रहबर कमेटी भी बनी थी और उसका भी एजेंडा और जो हिकमत अमली यही थी कि मौजूदा हुकूमत को हटाना है और उसको घर भेजना है। लेकिन 22 माह गुजर गए और मौजूदा जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी आपस में जो नोक झोंक है और अदम एतमाद है, इसकी वजह से कोई तहरीक चल नहीं सकी। तो आज ये डेवलपमेंट हुई है। आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब, अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफीक ने मुलाकात की है। उसमें पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा कमर जमान कायराज और राजा परवेज अरशद मौजूद थे। हम बात करेंगे लाहौर से सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो साहब से। इमदाद साहब, आपने आज ये मुलाकात की सूरत हाल भी देखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, तो आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन की ये जमातें अब कोई संजीदा किस्म की कोई मूव चलाने के मूड में है या वैसे ही जो 22 माह उन्होंने गुजारे हैं इस तरह अगला टाइम भी गुजरेगा? अपोजिशन की जमातें संजीदा तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही हैं। मुसलसल मतलब एक किसी का हाथ पकड़ता है तो दूसरा निकल जाता है, दूसरा अगर कहीं किसी को टेबल पर बिठाने की कोशिश करता है तो तीसरा निकल जाता है। अब ये जो आज मुलाकात हुई है कुर्बान साहब, ये 2 महीनों से पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल बैठे, एक एपीसी हो जिसके अंदर बाकी तमाम जमातों को भी शामिल किया जाए, जिसके लिए बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किए, सरदार अयाज सादिक के ज़रिए पैगाम भेजे। ज़ाहिर अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब कोरोना के बायस ज़ाहिर करंतना में चले गए। सेहतयाब होने के बाद भी कोई एक सवा महीना पीपल्स पार्टी इंतजार करती रही लेकिन नहीं हुआ कुछ। लेकिन आज बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने एक वफ्द भेजा। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते बिलावल भुट्टो आए थे लाहौर, इंतजार कर करके यहाँ से चले गए एक हफ्ता गुजार कर, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया था। आज जो मुलाकात हुई है उसमें जो बातें हुई हैं कोई नई बात सामने नहीं आई, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ है ये पहले तश्कील दी जा चुकी थी। इसका बाज़ाब्ता बिलावल हाउस ने प्रेस जारी की थी, अपनी तरफ से नाम उन्होंने दिए थे ये 15-20 दिन पहले, और उसके बाद उसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने भी दिए थे, लेकिन कोई फर्दर आगे चीज नहीं बढ़ी। आज जो मुलाकात हुई है उसमें उसी बात पर इत्तेफाक हुआ है जिस बात पे कभी इख्तलाफ दोनों जमातों ने बज़ाहिर किया ही नहीं, और वो बात ये है कि जी एपीसी करनी चाहिए और हुकूमत को घर भेजना चाहिए। डे वन से बिलावल भुट्टो ने जब पार्लियामेंट में सिलेक्टेड वजीर आजम कहा था तो उसका मतलब भी यही था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ औकात में पेशकश तो करते रहे लेकिन हुकूमत को ताउन की, लेकिन कभी भी उन्होंने जैसे जैसे वो बहरान और हालात ख़त्म हुए, टल गए, तो अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा करती है वज़ीर आज़म का। अब भी यही है कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजा जाए या हुकूमत का खात्मा किया जाए, इस बात पर इत्तेफाक, और इसके लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को बिठाया जाए, इस बात पर इत्तेफाक। तो ये पुराना इत्तेफाक है जो आज भी हुआ है। और मुझे आज वहाँ से वापस आते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की मैंने, और मैंने सवाल भी किया था कि भाई ये तो कमेटी बना दी आप लोगों ने, और पाकिस्तान में हमेशा जो मामला टालना होता है उस पर कमेटी बना दी जाती है और फिर कमेटी जाने, मामला जाने, और फिर मीटिंग चलती रहती हैं। तो बहरहाल उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया था। लेकिन वापसी पर जब मैं वहाँ से बिलावल हाउस से आ रहा था तो वापसी पर मुझे लगा कि अपोजिशन कंफ्यूज के साथ गो स्लो की पॉलिसी पर भी चल रही है।
یعنی آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ چلو. اور خاص طور پر نون لیگ ان دنوں پچھلے کوئی 1-2 ماہ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں جو جس طرح بلاول بھٹو نے کوششیں کی اپوزیشن سے رابطہ کرنے کی، پیپلز پارٹی جس طرح نظر آئی، مضطرب نظر آئی ہماری، کیونکہ میری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ یار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر اب اپوزیشن اکٹھی ہو اور کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکالا جائے، یا جس طرح ملک بقول ان کے تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بند باندھا جائے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت زیادہ سلو چلنا چاہ رہی ہے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ان کے مقدمات ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیل ہے. مریم نواز صاحب لاہور میں خاموش بیٹھی ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں، حمزہ شہباز اندر ہیں لیکن ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب عدالتی ضمانتوں پر ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ناقدین ہیں یا ایون مسلم لیگ نون کے اندر کے ذرائع ہیں وہ یہ ایسا کہتے ہیں کہ سارے معاملات گو سلو پالیسی کی وجہ ہیں. کل میری ایک بات ہوئی تھی آج کی ملاقات سے ہٹ کے نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی سے فون پر کافی تفصیلی گفتگو ہوئی. اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کو ہم کیوں گرائیں، حکومت کو ہم گھر کیوں بھیجیں. اب یہ الفاظ تھے تو جن صاحب سے میری بات ہوئی تھی وہ نواز شریف کی زبان بول رہے ہوتے ہیں اور پولیٹیکلی وہ ٹھیک بھی تھے کہ جی حکومت آئیے اپنا 5 سال پورے کرے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر نہ ہو. ایڈونچر کہہ رہے تھے عمران خان کی حکومت کو 2018 کے انتخابات کو ایڈونچر کہہ رہے تھے. تو مسلم لیگ نون ایک طرف اپوزیشن کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں، دوسری طرف جو میں نے آپ کو بات بتائی تو یہ کنفیوژن کے ساتھ ساتھ ایک گو سلو پالیسی بھی ہے تاکہ یہ بھی نہ لگے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے، تاکہ یہ بھی نہ لگے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو ہے اس کے کسی مصلحت کا شکار ہے. اور پیپلز پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے بڑھ چڑھ کے کہ تاکہ یہ لگے کہ پیپلز پارٹی حقیقی اپوزیشن ہے، کیونکہ بلاول بھٹو کی جو تقاریر پارلیمنٹ میں آئی سامنے یا ان کا جو امیج بنا تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا اس طرح کا امیج برقرار رکھیں. لیکن کنفیوژن ان کے ہاں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا تو کیسے بھیجنا ہے. امداد آپ کہہ رہی ہیں کہ کنفیوژن بھی ہے، ایک کوارڈینیشن کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. ایک رہبر کمیٹی آپ کو یاد ہے جب موجودہ حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا تو مولانا فضل الرحمان نے بہت سارے ای پی سی منعقد کیے تھے، اس میں ایک رہبر کمیٹی بنی تھی. اور جب مولانا فضل الرحمان نے مارچ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس میں ایز اے کاسمٹ شرکت کی تھی، باقی پریکٹیکلی اس میں شرکت نہیں کی تھی. تو باقی اپوزیشن جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہ اب اعتبار کیوں کریں گی کہ وہ ابھی سنجیدہ ہیں موجودہ حکومت کو ہٹانے کے لیے، گرانے کے لیے، کوئی تحریک چلانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان، ANP، نیشنل پارٹی اور باقی جو جماعتیں ہیں، محمود خان اچک صحیح ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، شیر پاؤ ہے. تو ان کے پہلے بھی شکایت رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. تو وہ اب کیوں ان پہ اعتبار کریں گی، اعتماد کریں گی؟ اعتبار کرنے کی مجبوری ہے سب کی ایک دوسرے پر، یا اعتبار نہ بھی کرنے کے باوجود پتا بھی ہے کہ کون کہاں کیا کھیل کھیل رہا ہے، اس کے باوجود سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سب کی مجبوری ہے. پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کو پتا ہے، آپ کہتے ہو گلا کرتے ہو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات بھی کر رہی ہے اور اس لیے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے کیونکہ وہ ان کے معاملات جو ہیں کہیں اور طے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ ہاتھ کیوں ملانا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جناب مسلم لیگ نون پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی سب سے سینئر پارٹنر ہے تو ہماری مجبوری ہے. بالکل اسی طرح دیگر جماعتیں جب بڑے اتحاد بنتے ہیں قربان صاحب تو اس میں تاریخ ہے، ARD کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 2 بڑی جماعتیں ہوتی ہیں اور باقی تمام چھوٹی چھوٹی جماعتیں 1-2 سیٹس والی. ایون ہم نے ایسے ارکان بھی دیکھے جو ایک جماعت کی پارٹی ہوتے تھے، تو وہ بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے الائنس میں چل کے اپنے سروائیول کے لیے. تو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کو بالکل یہ پتا ہوگا کہ جناب پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کہاں کس طرح ان کو استعمال کرنا چاہ رہی ہیں یا کیا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہیں. لیکن کیونکہ ان کو بھی پاکستان کی سیاست میں رہنا ہے، کیونکہ ان کو بھی اسی قومی دھارا میں رہنا ہے، کیونکہ ان کو بھی بڑے اتحاد یا بڑی APC میں ایک کرسی پر بیٹھے نظر آنا ہے، تو اس لیے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. جو ماضی ہے ہمارا وہ آپ دیکھیں کہ جس طرح جو پاور گیم میں یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا شیئر لیتی رہی اور اپنے اتحادیوں کو ناراض کرتی رہی. اس کے بعد دوبارہ جب انہوں نے اتحادیوں کو آواز دی تو وہ اتحادی ساتھ رہے، کیونکہ وہ ان کی مجبوری تو ہوگی
لیکن ان چھوٹے پارٹنر جو ہوتے ہیں سیاست کے اندر، جن کا چھوٹا اسٹیک ہوتا ہے، چاہے وہ این پی ہو چاہے بی این پی ہو، ان کو ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. وہ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، یا اکیلے قومی، خاص طور پر قومی سیاست کے اندر، وفاقی سیاست کے اندر. تو اس لیے ان کی مجبوری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف یا شہباز شریف تو اے پی سی کی بات سن کر جو ہم نے رپورٹ بھی کیا، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے آگے آگے، اور پیپلز پارٹی پیچھے پیچھے تھی. لیکن اسفندیار ولی نے کہا جب بلائیں گے ہم آئیں گے. اختر مینگل نے کہا جب بلائیں گے ہم آئیں گے، جب بلاول بھٹو نے ان سے رابطہ کیا. ایون جو دیگر پولیٹیکل جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب انہوں نے بات کی، 2-3 ملاقاتیں ہوئی دونوں کی. پھر مولانا صاحب کراچی چل کر گئے، آصف زرداری سے ملاقات کی. تو سب کی اپنے اپنے اسٹیک سے، سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے. اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے تو اپنے اپنے ایجنڈے کی تکمیل، چاہے وہ، میں ایجنڈا سے مطلب میں نیگیٹو میننگ میں نہیں لے رہا، پازیٹو میننگ میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ایجنڈے اور اپنی حکمت عملی ہوتی ہے. تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت بہتر یہی ہے کہ سب ایک ساتھ مل کر چلیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ قومی ایجنڈے پہ چلنا چاہتے ہیں، سیاسی اپنے ایجنڈے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا ایسا لاہور میں جو بھی آج ان لوگوں کی، جو بھی اپوزیشن جماعت رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھی، آپ نے آف دی ریکارڈ گپ شپ بھی کی، کیا وہ -1 فارمولا چاہتے ہیں، عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، ود ان ہاؤس چینج چاہتے ہیں، فریش الیکشن چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ کو کیا موڈ کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کنفیوزڈ ہیں یہ خود بھی ابھی، کیونکہ کورونا کی سچویشن ہے. ورنہ مسلم لیگ نون کو عام الیکشن بہت سوٹ کرتے ہیں. وہ چاہے وہ اگر کورونا نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون ممکن ہے کہ سارے ڈیل اگر کوئی ہے تو وہ ساری توڑ تاڑ کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ عوامی تحریک میں چلی جاتی اور الیکشن ہو جاتے. اور الیکشن میں مسلم لیگ نون، میرا کم از کم تجزیہ ہے کہ پنجاب سے میجورٹی لے گی، اور پنجاب سے میجورٹی لینے کا مطلب ہے کہ وفاق میں 2/3 لے جائے گی. تو مسلم لیگ نون کو تو سوٹ کرتا ہے کہ فریش الیکشن ہو، وہ نہیں ہو سکتے. ان ہاؤس چینج نواز شریف نہیں مان رہے، نواز شریف کہہ رہے ہیں ان کو چلنے دیں. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج ہو. پیپلز پارٹی ری الیکشن نہیں چاہتی، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اس کے لیے پنجاب میں تیار ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ان ہاؤس میں بھی پیپلز پارٹی کو بارے میں نہیں ہے. جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے بھی شاید اس طرح بات نہ کرتی ہوں، حکومت کے اوپر پریشر رکھ کر اپنا اپنا وجود جو ہے وہ یا اپنا اپنا حصہ بڑھانا چاہتی ہے. اگر پیپلز پارٹی آج پنجاب میں بیٹھ کر بلاول صاحب جو ہے وہ سیاست کریں گے، مسلسل پنجاب کو ٹائم دیں گے، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آ گئے، تو جو اسپیس عمران خان چھوڑ رہے ہیں، عمران خان کی یا اس حکومت کی غیر مقبولیت کی وجہ سے وہ جو اسپیس کریٹ ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہے نون لیگ کا نہیں ہوگا، وہ پیپلز پارٹی لے گی، کیونکہ نون لیگ کے پاس ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، تگڑے موجود ہیں. تو اگر کل کو کوئی الیکٹیبلز نکلتے ہیں پی ٹی آئی کی غیر مقبولیت کی وجہ سے، تو پیپلز پارٹی ان کے اوپر جائے گی. تو دونوں جماعتیں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ اپنا اپنا شیئر بڑھائیں بھی اور ساتھ ساتھ اس حکومت کو غیر مقبول بھی کریں. کچھ اس طرح کی صورتحال مجھے سمجھ آ رہی ہے. اور کنفیوژن کی سٹیج جو ہے وہ بہرحال اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر ہم آ جاتے ہیں، میری جو بات ہوتی رہتی ہے کہ اگر ہم چینج ان ہاؤس چینج لے بھی آئیں تو آج کے حالات جو عمران خان چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں گندے تو ہم ہوں گے کہ عمران خان کو ہیرو بھی بنا دیں، اور انہوں نے جو تباہی کی ہے بقول ان کے، انہوں نے جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، وہ ہم سے سنبھلے گا یا نہیں سنبھلے گا. اگر سنبھال گئے تو ٹھیک، اگر نہیں سنبھال گئے تو اتنا بڑا بیگیج ہوگا جس کو پوری زندگی دونوں جماعتیں جو ہے جو بھی عمران خان کو ہٹا کر اقتدار میں آنا چاہتی ہیں وہ سنبھال نہیں پائیں گی. لہٰذا بہتر پالیسی یہی ہے کہ ان کو چلنے دیں، یا تو یہ خود گریں یا ان کو بقول ان کے کہ کوئی اور تنگ آ کر گرا دے. ناظرین، امداد صاحب یہ تھے ہمارے سینئر دوست امداد لاہور سے، جو آج انہوں نے ایک بڑی جو لاہور میں پولیٹیکل موو ہوئی ہے اس کو کور کیا ہے، اور اس کے وہاں جو موجود سیاسی رہنما تھے ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھی ہے اور پریس کانفرنس بھی سنی ہے. میں امداد صاحب کے جو انہوں نے اپنے تجزیہ پیش کیا، تو اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ابھی بھی جو عوام مشکل میں ہیں اس کا چھٹکارا ان کی پرائرٹی نہیں ہے، اولویت نہیں ہے. ان کی سروائیول، پولیٹیکل سروائیول ان کی پرائرٹی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک اور موو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا جو اسپیس ہے پولیٹیکل وہ اس کو برقرار رکھ سکیں، اور اس کو مزید پولیٹیکل جو اسپیس ہے وہ پنجاب میں اور ملک کے باقی حصوں میں گین کر سکے. باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل،
تو امداد کی ساری اس تجزیے سے میں یہ اخذ کیا ہے کہ لوگوں کے مسائل، مہنگائی، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، آٹے کا بحران، پانی کا بحران، باقی بحران، ان کا حل یہ ابھی تک ہمارے اپوزیشن جماعتوں کا جو ہے ان کی پرائرٹی نہیں ہے. تو یہ صورتحال تھی جس پہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا. جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور واچ کریں، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.